अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में अडयाला जेल के बाहर PTI के कारकुनों का धरना जारी है। सुहेल आफरीदी ने आज जो गुफ्तगू की है मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी है, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आला हूँ, 8वीं बार आ रहा हूँ और हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, हमारे खदशात हैं। ये इस वक्त हालात हैं। मंगल के रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना दिया गया था, लेकिन रात गए वो धरना ख़त्म कर दिया गया था। अब क्या सुहेल आफरीदी की, क्योंकि अब जेल मैनुअल के मुताबिक शाम हो चुकी है, रात के वक्त तो उमूमी तौर पर मुलाकात नहीं होती, ये धरना कब तक जारी रहेगा? क्या मुलाकात होने तक PTI या वज़ीर आला KP के ये धरना देंगे, या अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवाने के बाद ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा? दूसरी जानिब इंडियन और अफ़गान मीडिया की जानिब से जो अफवाहें फैलाई गई हैं बानी PTI की सेहत से मुतालिक, उन पर PTI ने वजाहत तलब की थी, और जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो हैं वो VVIP कैदी हैं, जो सहूलतें उनको मुयस्सर हैं वो आज तक किसी को हासिल नहीं हुई हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने यह दावा किया है कि नवाज़ शरीफ ने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की थी, नवाज़ शरीफ साहब ने, कि इमरान खान से बड़े मुजरिम वो हैं जो उनको लाए हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ की इससे मुराद वो जजेज़ हैं, साबिक जजेज़ जो उस दौर में रहे, उनका एहतसाब नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं। क्या वाक़तन ऐसा है? ये भी एक बुनियादी नुक्ता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गज़ा में रोशन मुस्तकबिल के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। डेफिनेटली अब जो ये सारा सिलसिला है, गज़ा अमन मंसूबा है, ये किस तरह अब आगे बढ़ेगा, जबकि दूसरी जानिब इमदाद तकसीम करने वाले जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि इजरायली हमलों की वजह से गज़ा में जो इमदाद की तरसील है उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के इंतखाबात के बाद PMLN का जो कॉन्फिडेंस है उस पर भी बात करेंगे। हमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, मायनाज़ कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, सुहेल आफरीदी अभी तक तो बैठे हैं, ये आप समझते हैं कि ये टोकन एहतजाज है, या मौसम की शिद्दत के बावजूद और जितने कारकुन उनके पास हैं, बज़ाहिर तो कोई चीदा हमें मेंबरान असम्बली या सेनेटर्स वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ी देर में ये धरना ख़त्म हो जाएगा? देखिए, लग रहा है ऐसा ही हो, ये टोकन ही होना चाहिए। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही। हमने पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे अदवार देखे हैं, 2 फ़ौजी हुक्मरानी के अदवार भी देखे हैं, जनरल ज़ियाउल हक़ का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, फिर नवाज़ शरीफ साहब, उससे पहले ज़माना तालिब इल्म भुट्टो साहब का दौर देखा है, ज़रदारी साहब और बेनज़ीर का। इस तरह की सूरत हाल हमने नहीं देखी कि एक सियासतदान है, वो जेल में आपने भेज दिया है, सही या गलत उस पर मुकदमात कायम हैं, जेल में बैठा। अब जेल में उनसे मुलाकात ना करवाने से हुकूमत को क्या हासिल हो रहा है? मैं तो समझता हूँ कि सिवाय बदनामी के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि जो कैदी होते हैं, खा वो मुजरिम ही क्यों ना हों, जो कातिल कैदी होते हैं, जो संगीन जराइम में मुलव्वस के, मुलाकातें तो उनकी भी होती हैं। मुलाकातें रोकने से क्या हासिल होता है? इस तरह तो हुकूमत खामखा अपनी एक कमज़ोरी ज़ाहिर करती है, या ये तासुर उभरता है कि ये फस्तायत है इस मुल्क में, किसी शख्स को उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं आइन के मुताबिक या जेल मैनुअल के तहत वो भी हासिल नहीं है। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब को VVIP कैदी हैं, उनको तमाम सहूलतें हासिल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक फजूल किस्म की ट्वीट की हुई थी। दूसरी तरफ मुलाकातें तक आप उनके बहनों से मुलाकात नहीं करवा रहे, उनके वकला से मुलाकातें नहीं करवा रहे, उनके कारकुनों से। और वज़ीर आला है एक सूबे का, वो आया है अगर उसको मुलाकात करवा दें। जब आप चाहते हैं तो एतवार के दिन भी मुलाकात हो जाती है, नहीं चाहते जो मुलाकात का दिन है उस दिन भी नहीं करवाते, ना आप परवाह करते हैं किसी हाई कोर्ट के फ़ैसले की। तो ये जो रवैया है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं नहीं समझता कि कुछ अभी तक हासिल हुआ हो। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, और ये कोई एंड ऑफ द डे नहीं है। आगे इस मुल्क ने भी इंशाअल्लाह ताक़यामत चलना है, सियासत ने भी चलना है, जमहूरियत ने भी चलना है, सिस्टम ने भी चलना है। ये मुश्किलात जो आप आज दूसरों के लिए पैदा करें, कल आपको पेश आएंगी।
ہم نے تو میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے، وہ جب جیل میں تھے یا اس سے پہلے گیلانی صاحب تھے، جاوید ہاشمی تھے اور بہت سارے سیاسی، زرداری صاحب تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ جمعرات کے دن لوگ ملتے تھے، جی بلکہ رجنوں کے حساب سے لوگ ملتے تھے، کبھی کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب بھی اگر ایک ایسا کام کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ کا تاثر اچھا جائے گا عوام میں، لوگوں میں، کہ بھئی یہ ہمدرد لوگ ہیں، آئین قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، جیل کو جیل مینول کے مطابق چلاتے ہیں، نہ کہ کسی کی ذاتی خواہش پر چلتا ہے۔ تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نقصان حکومت کو ہو رہا ہے؟ سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے، اخلاقی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ملک سے باہر جو ہے ہماری یہ ESP+ کا معاملہ ہے، اس میں ایک شق انسانی حقوق کی بھی ہے۔ تو وہ جو ہمارے دشمن اور مخالفین بیٹھے ہوں گے وہ ان خبروں کو تو آگے لیکن شاہ صاحب جو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ تو سینکڑوں کے حساب سے اور فردن بتاتا ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کب ہوئی؟ اور پچھلے جب سے عمران خان جب ہوئی ہیں تو اس وقت تو کوئی دھرنا دے کے نہیں بیٹھتا تھا نا۔ یہ تو یعنی جب آپ نے کرائی ہیں ملاقاتیں وہ جواز بن گیا، اب نہ کرائیں بھئی، جب کرائی ہیں تو اچھا کیا ہے، جی اب نہیں کرا رہے تو برا کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ علی ظفر صاحب، آج آپ نے سینٹ میں اپنا سوال مؤخر کیا اور ملاقات سے اس کو مشروط کر دیا، بنیادی طور پہ کیا خدشات کیا ہیں آپ کے؟ یہ دیکھیں، جس طرح یہ آگے بات بڑھاتے ہوئے ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وہ بانی ہیں اور وہ جیل میں ہیں، ان کے خلاف سیاسی مقدمے، جھوٹے مقدمے، بے بنیاد مقدمے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ جیل میں رکھ رہے ہیں، اور جیل میں رکھنے کے بعد ان کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں لے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو ایسی قید جو کہ بالکل تنہائی میں قید ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر پچھلے 1 مہینے سے رکھا ہوا ہے آپ نے۔ نہ ان کے پاس اخبار ہے، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے، نہ ان سے کسی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے بدنامی تو ہو رہی ہے حکومت کی بھی، ملک کی بھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قانون، ہر آئین کی شق، ہر بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ہیومن رائٹس جس پہ پاکستان نے معاہدے کیے ہیں، جو ہمارے آئین میں درج ہے، اس میں بھی اس کی ممانعت ہے کہ آپ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ افواہیں پیدا ہو رہی ہیں، جو افواہیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، وہ اور بڑھیں گی اور لوگوں میں عجیب خیال آئیں گے کیونکہ آپ ملاقات نہیں کرانے دے رہے۔ تو ایک بڑی سمپل سی ریکویسٹ تھی، اور آج سوال پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ منسٹر تھے سینٹ میں، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کب ملاقات کرا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت سارے سینیٹرز نے، جتنے PTI کے سینیٹرز تھے، ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری ملاقات کا دن بتا دیں، ہم جو دن آپ مقرر کریں گے ہم اس پہ تیار ہیں، اور سینٹ کے اوپر آپ بیان دیں، آن اوتھ بیان دیں کہ کب ملا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی جینوئن ریکویسٹ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چیف منسٹر جا رہے ہیں، لائرز جا رہے ہیں، وکیل جا رہے ہیں، ان کی اپنی فیملی جا رہی ہے، ان کی بہنیں جا رہی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ اب اس کا جواب کیا آیا؟ اس کا جواب یہ آیا کہ جناب ان کو پہلے ملنے کی اجازت دی جاتی تھی اور ان کو بڑی سہولتیں دی گئی ہیں۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ کب اجازت دیں گے؟ ماضی میں بالکل ملنے کی اجازت تھی، جمعرات کو بھی اور منگل کو بھی، اور اس کے علاوہ کیسز بھی چل رہے تھے۔ اس وقت ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم بلکہ باقاعدہ عدالت کے حکم کے مطابق ایک لسٹ دیتے تھے اور اس لسٹ کے مطابق ہم جا کے ملاقات کر کے باہر آ جاتے تھے۔ اس میں کوئی ایسا ہنگامہ نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی اس کو پروٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ ایک قانونی طریقے سے ہم چل رہے تھے۔ اچھا علی ظفر صاحب، سوری قطع کلام، معاف، جو حکومت کے کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ پبلکلی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی سہولت دی خان صاحب کو، جو ان کا استحقاق تھا، لیکن اس کا غلط استعمال ہوا۔ وہ ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، جو لوگ ان کو ملتے ہیں وہ بیانات باہر لے کے آتے ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پر، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔
تو اس وجہ سے ملاقاتیں محدود کی گئی ہیں. تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک شخص کے پاس اظہار رائے کا ایک اختیار ہے اور وہ اگر اظہار رائے کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہہ دینا کہ وہ اظہار رائے نہیں کر سکتے اور اگر وہ کریں گے تو ہم ان کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے، یہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لیڈر ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ نہیں سوری علی ظفر صاحب، اگر وہ اظہار رائے قانون شکنی پر مبنی ہے، ملک میں فساد برپا کرتا ہے، تو پھر تو رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے نا. جی اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لے کے آئے نا، اس کے اوپر تنقید کریں. لیکن یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے. جی نہیں علی ظفر صاحب، جو ٹویٹس جو ان کے ایکس ہینڈل سے اسٹیٹمنٹس شیئر ہوتی ہیں، کیا ان میں ایسا کچھ نہیں کہ ایک ملک میں لوگوں کو اکسانے اور انارکی کی طرف رجحان کی وہ ترغیب دیتے ہیں؟ جی مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے، اب ہم ایک جنرل بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ایک شخص ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں، کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے وکیل سے ملے جا کے اور وکیل کو بتائے کہ میرا کیس کیا ہے اور کس طرح لڑنا ہے اور انسٹرکشنز دے؟ کیا ایک سیاسی جو قیدی ہیں، جو ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کے بانی ہیں اور لیڈر ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے وہ ملیں اور ان کو ہدایت دیں یا انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے کس طرح سیاست کرنی ہے، آپ نے کس طرح پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے؟ یہ ایسے سوال ہے. کیا ایک شخص ہے، ان کی بہنیں ہیں، کیا اس کو حق نہیں ہے اس شخص کو کہ اپنی بہنوں سے ملے اور بہنوں سے گفتگو کریں؟ ایک شخص ہے، کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے وہ مل سکیں جو اسی جیل کے پریمیسز میں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا آپ تعلق کسی اور چیز سے نہیں لگا سکتے. یہ ایک بنیادی حق ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی اور کاروائی کرتا ہے کوئی شخص، اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں، لیکن آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، سولیٹری کنفائنمنٹ نہیں کر سکتے. یہ کسی بھی قانون میں اس کو ٹارچر سمجھا جاتا ہے اور کسی بھی قانون میں ٹارچر کی اجازت نہیں. یہ فرمائیں کہ سہیل آفریدی صاحب آپ دھرنا دے رہے ہیں، آپ کے ارکان سینٹ، ارکان اسمبلی بھی وہاں نہیں ہیں، چند درجن لوگ ہیں، اور کیا اس دھرنے سے وہ ملاقات کو ممکن بنا پائیں گے یا رہائی کا راستہ کھلے گا، یا صرف یہ ٹوکن دھرنا ہے، احتجاج ہے کہ جی چونکہ آپ نے ملاقات نہیں کرائی تو ہم علامتی احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے؟ میری نظر میں کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ اس کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ آپ نے امیڈیٹلی اس کا کوئی رزلٹ لینا ہے یا اس کا نتیجہ نکل آئے گا ایک دم. احتجاج کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک احتجاج کر رہے ہیں کسی ناانصافی کے خلاف، اور یہ حق ہے. اب اس کو آپ ایک بار کریں، 2 بار کریں، 10 بار کریں، آپ کا حق ہے، جتنی مرضی بار کریں. اس کو آپ لمبا کرتے ہیں، 1 دن کا کرتے ہیں، 10 دن کا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے. لیکن ابھی تک جو مجھے اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جو آفریدی صاحب نے اناؤنس کی تھی بات، وہ یہی تھا کہ ہر منگل کو اور جمعرات کو اگر ملنے نہیں دیں گے تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا. اور اگر یہ پروٹیسٹ ہر روز بھی کرنا پڑا تو وہ ہر روز کے لیے بھی تیار ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ سینیٹرز اور ایم این ایز کیوں نہیں گئے. سینیٹرز پچھلے منگل ادھر موجود تھے اور آج چونکہ سیشن اس وقت چل رہا تھا تو اس لیے وہ ادھر نہیں جا سکے. اسی طرح ایم این ایز کا بھی یہ ہے کہ ان کا بھی اجلاس ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور اس لیے وہ بھی وہاں نہیں جا سکے، لیکن وہ بھی منگل کو بھرپور تعداد میں موجود تھے. تو یہ نہیں، اگر منگل کو تو بلکہ سنا ہے کہ مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو اس دن بھی تو آپ کی مصروفیت ہوگی، تو آپ پھر نہیں جا پائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پچھلے منگل کو جب علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں دھرنے میں موجود تھے تو اس وقت سہیل آفریدی صاحب نہیں پہنچے اور کہا یہ گیا کہ فالس فلیگ آپریشن کا اندیشہ ہے. تو آج وہ اندیشہ نہیں ہے کہ آج وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے وہاں؟
جی دیکھیں انہوں نے یہ بالکل اناؤنس کیا تھا کہ میں آؤں گا، اور انہوں نے اس اناؤنسمنٹ کے بعد وہ آج موجود تھے. آج ان کا لسٹ میں نام بھی دیا گیا تھا، اور وہ امید رکھتے تھے کہ آج ملاقات ہوگی، تو ملاقات کرنے آئے تھے وہ. اور جب ملاقات نہیں کرنے دی تو پھر اس کو دھرنے میں کنورٹ کیا گیا. تو اگر ضرورت پڑی تو وہ بار بار آئیں گے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں ایک چیف منسٹر ہوں اور میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں جنہوں نے ان کو نامنیٹ کیا اور جنہوں نے نامزد کیا کہ وہ چیف منسٹر بنے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ٹی آئی آئینی عدالت کے بائیکاٹ بھی کر سکتی ہے آنے والے دنوں میں، تو کیا یہ بائیکاٹ پالیسی حتمی ہے؟ اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ریلیف کی آپ توقع کرتے ہیں یا عدالتوں سے آپ کو کچھ ملتا ہے، جیسا ابھی حالیہ ہم نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی صاحب کے انتخاب کے موقع پہ جو ڈیلے تھا گورنر ہاؤس کی طرف سے اس کو رد کیا اور باضابطہ الیکشن کو درست قرار دیا، تو یہ اس ریلیف سے بھی ہاتھ دھونا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے تو اپنی جگہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اگر آئینی ترمیم ہوئی ہے، بے شک آپ اس کے خلاف ورزی کریں، لیکن آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ اگر نہیں پیش ہوتے تو پھر وہ فیصلے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یک طرفہ ہو جائیں گے، آپ اپنا موقف نہیں دے سکیں گے. جب 26ویں ترمیم آئی تھی اور بینچز بنے تھے، آئینی بینچز، تو 26ویں ترمیم کے خلاف ضرور تھے ہم، لیکن ہم بینچز کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے رہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک آئینی بینچ جو پشاور ہائی کورٹ میں تھا انہوں نے ریلیف بھی دیا. تو میری نظر میں آپ کو 27ویں ترمیم کے خلاف ہوتے ہوئے بھی آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ ایک یک طرفہ فیصلہ یا ججمنٹ ان ڈیفالٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ ہونے دیں، اور اپنا موقف ضرور پیش کریں. پھر بعد میں تاریخ اس فیصلے کو جج کرتی ہے. تاریخ جو ہے وہ اس فیصلے کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. لیکن اگر آپ پیش ہی نہیں ہوں گے، اپنا موقف نہیں دیں گے، تو پھر تاریخ بھی اس کو یاد نہیں رکھے گی. یہ ایک رائے ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے 27ویں ترمیم کو رد کیا ہے تو پھر آپ پیش ہی نہ ہوں، لیکن وہ پھر باہر بیٹھ کے پھر سیاست پھر آپ کر سکتے ہیں، مگر پھر آپ عدالت میں کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے باہر بیٹھ کے. یہ ایک پروپوزیشن ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے. دیکھیں آگے جا کے فیصلہ کیا کرتے ہیں. اچھا، حال ہی میں ضمنی انتخابات ہوئے، 2 نشستوں پر آپ نے الیکشن لڑا اور باقی پر بائیکاٹ کیا. 13 میں سے 11 پر بائیکاٹ کیا، 2 پر آپ نے الیکشن لڑا. نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی نکلا کہ آپ کو شکست ہو گئی. اب گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیٹ پر بھی کامیابی کو ہضم نہیں کیا گیا اور ہمیں برداشت نہیں کیا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ اور حصہ لینا، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کیا پالیسی تھی؟ اور دوسرا، آئندہ کے لیے آپ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے یا حصہ لیں گے، خواہ شکستی ہوتی رہے یا دھاندلی ہوتی رہے، جو آپ کے لیڈر اور آپ کے بقول دھاندلی سے ہی وہ 2 نشستیں جیتی گئی؟ جی دیکھیں، یہ بات ہوئی تھی، میری گفتگو ہوئی تھی خان صاحب سے جب ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اس معاملے میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، غلط نکالا گیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکال دیا گیا، اور الیکشن جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے نکال دیا ہے ہمارے لوگوں کو، اور اب وہ واپس نہیں لائیں گے، ہر قسم کی دھاندلی کریں گے اور اپنے لوگوں کو واپس اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے. تو اس لیے یہ الیکشن سے بہتر ہے کہ ہم اس کو بائیکاٹ کریں، اس کو لیجٹیمیسی نہ دیں. اور یہ فیصلہ جو تھا اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن وہ فیصلہ ان کا فائنل تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ پھر اناؤنس بھی ہو گیا کہ ہم سارے الیکشن بائیکاٹ کریں گے. اب جو پنجاب میں الیکشن ہو رہا تھا اس میں ایک ڈفرنس تھا، وہ ذرا الگ تھا، کیونکہ وہ اس بیسس پہ نہیں تھا کہ آپ نے لوگوں کو نااہل کر کے بائی الیکشن کرا رہے ہیں. وہ جو تھا حماد حضرت صاحب کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، اور وہ ایک جینون الیکشن تھا، جینون بائی الیکشن تھا. وہ اس کے اوپر پھر انہوں نے اجازت دی تھی خان صاحب نے کہ اس جگہ پہ آپ الیکشن، چونکہ یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے
باقی دھاندلی والی جو نااہل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس پر بیس نہیں ہے، اس لیے آپ یہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اور KPK والا الیکشن جو تھا وہ ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں، اس کو ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا ادھر بھی دھاندلی کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن وہ یہی ہوا کہ انہوں نے جو خان صاحب کی جو پریڈکشن تھی کہ دھاندلی دونوں الیکشن میں ہوئی، چاہے وہ بائی الیکشن KP میں تھا یا بائی الیکشن پنجاب. اچھا علی ظفر صاحب، یہ ایک تو KPK میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اگر اس کے باوجود دھاندلی ہوئی تو ایک کویسچن مارک تو ضرور ہے. دہشت گردی سے متعلق KPK میں اب انفارچونیٹلی یا ایون ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد پچھلے چند دنوں میں انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں بھی اور صوبائی دارالخلافہ پشاور میں بھی آ کے حملہ کیا ہے جو افسوسناک ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جو PTI کی جانب سے جرگوں کا انعقاد کیا گیا تھا اس کے اثرات کیا ہیں، اس کو نظر میں لاتے ہوئے کیا پالیسی بنی ہے. اور دوسرا، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ جب سے منتخب ہوئے ہیں کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے نیب کی روشنی میں، نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں، یا ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، یہ اناؤنس کر دیا تھا آفریدی صاحب نے، اور PTI کا بھی یہ بالکل موقف ہے اور میرا ذاتی بھی یہی موقف ہے کہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے. اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے، یہ ایک پاکستان کا ایشو ہے، یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ ہر پاکستانی شہری کا معاملہ ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا پاکستانی شہری نہیں ہے جو کہ دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتا. اب اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اس میں آپ نے فورس بھی استعمال کرنی ہے، طاقت بھی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشاورت بھی کرنی ہے، جرگے بھی بٹھانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہے کہ دہشت گردی کا جو وجہ ہے، کیوں لوگ دہشت گردی میں انوالو ہو رہے ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے. اور ہمارے جو نیبرز ہیں جو اس وقت اگر انوالوڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو طاقت بھی دکھانی ہے، لیکن ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے. اور جو کچھ ہمارے دوست ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آربیٹریشن ہو یا میڈیشن ہو، اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرنا ہے. ساری ایک پیکیج ہے اور یقینی طور پہ اس میں کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی موجود ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اس پہ بحث بھی کر سکتے ہیں. اتنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری KPK کی حکومت ہے وہ ان سارے معاملات پہ اس وقت غور و فکر کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمیں سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا. جوہر صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف غزہ کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. سگنیفیکنس اس کی کیا ہے؟ اور حالیہ جو غزہ کی صورتحال ہے، ایکسلنسی محمد بن سلمان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امن منصوبہ کس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے؟ جی، امن منصوبے میں دیکھیں ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے جو ریزولوشن پاس ہوا، جو اسی منصوبے پہ بیس ہے، ان کے 20 پوائنٹس فارمولے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. اور اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ وہ انڈر چیپٹر 7 ہے. چیپٹر 7 جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں، جو بہت کم ہوتے ہیں جنرلی، وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے سارے ممبرز پہ، اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ ٹیکنیکلی یوز آف فورس بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس کے مقابلے پہ رشیا بھی اپنا ریزولوشن لے کے آیا تھا، لیکن اس کو اتنی ٹریکشن نہیں ملی. تو اس لیے آئی تھنک کہ وہ ایک جو ہے نا، دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے ایک ٹینوس اس وقت سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، لیکن ہولڈ کیا ہے ابھی تک وہ جو ہے پہلا جو مرحلہ تھا جس میں کہ ہوسٹیجز کا جو ہے وہ واپس ان کو ملنے تھے، اور ظاہر ہے وہ 2000 کے قریب قیدی جو ہیں فلسطینین، وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد سے پرابلم ہوئی تھی کیونکہ حماس جو ہے وہ انہوں نے ڈسارم کرنا تھا، تو اس پہ اتفاق ان کا نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے. اور اسرائیلیز نے جو ایریاز وڈرا کرنے تھے انہوں نے بھی پھر بیچ میں روک دیے، کچھ وڈرا کیے. ابھی بھی وہ 53% غزہ پہ قابض ہیں. لیکن جب سے یہ ریزولوشن ہوا ہے
اور اس کو دیکھیں پاکستان نے بھی سپورٹ کیا کیونکہ پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے اور باقی سب ملکوں نے بھی 13 ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا اور 2 نے ابسٹین کیا چائنا اور رشیا نے لیکن کسی نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا. تو یہ جو ہے لگتا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کامیابی سے آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں چیلنجز ابھی بھی ہیں. اسرائیل کے اندر بھی بہت سی آوازیں ہیں اس کے خلاف. ان کی کیبنٹ کے بھی کئی ممبرز ہیں وہ بھی اس کو پوری طرح سپورٹ نہیں کرتے لیکن یہ نیتن یاہو سمہاؤ چیزیں وہاں پہ مینیج وہ کر لیتے ہیں حالانکہ ان کی ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اس وقت. اسی طرح دوسری سائڈ پہ حماس نے بھی بعد میں کہا کہ جی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے ڈس آرمامنٹ جو ان کی ہے ان شرائط پہ. لیکن ظاہر ہے کہ جو باقی عرب ممالک ہیں اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جو بہت عام ملک ہیں عرب جس طرح سعودی عرب جہاں اس وقت یو اے ای اور قطر بھی اس میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حماس کا جو ہے ڈسارم کرنا اچھا ہے ضروری ہے اور وہاں پہ ایک پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک جوزف یہ فرمائیں جب محمد بن سلمان کی ملاقات ہوتی ہے تو ٹرمپ مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ جی آپ ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں تو وہ مشروط طور پر کہتے ہیں کہ جی 2 ریاستی حل کی طرف جائیں گے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے. اب کل ایک سٹوری چلی کہ محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں اور اب ہم ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر سعودی عرب اور کچھ اور ممالک ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر بھی ٹرمپ چاہیں گے کہ یہ پیس پروسیس چلتا رہے اور 2 ریاستی حل کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو خیر یہ ہے کہ سعودی عرب کی تو لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اس پہ. یہ کوشش بائیڈن نے بھی کی تھی ایک گرینڈ ریکنسیلیشن پلان بنایا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی آلموسٹ جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ نارملائز کریں اسرائیل کے ساتھ اور پھر جو ہے نا اس میں ایک تھوڑا سا روڈ میپ بھی تھا اس کا 2 اسٹیٹ سولوشن کا. تو جو پریزیڈنٹ سعودی نے اس وقت بھی سعودی عرب کی پوزیشن یہی تھی MBS کی جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے کہ جی اگر ہم تب تک نہیں کریں گے نارملائز جب تک ایک واضح جو ہے اس طرف جو ہے نا ڈائریکشن نہیں ملے گا اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ جو ابھی B20 پوائنٹ پلان ہے اس میں تو بہت مبہم ہے. صرف ایک ہی پوائنٹ ہے اس کے بارے میں اور وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں اور اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہوں تو اس کے بعد پھر آگے بلکہ ورڈنگ یہ ہے تو پھر ایک کریڈیبل جو ہے نا آگے روڈ میپ ہو سکتا ہے. مطلب اس میں کوئی ڈیفینیٹیو قسم کی لینگویج تو ہے نہیں بالکل. تو اس لیے یہ جو 20 پوائنٹ پیس پلان ہے نا اس کو آگے بڑھنے کے لیے ابراہم ایکارڈز کی مزید وسعت کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھیں 4 ملکوں نے ابراہم ایکارڈز میں جو آئے تھے اس میں بائی دا وے بحرین بھی شامل ہے جو کہ بحرین تھا یو اے ای تھا اور 2 ظاہر ہے افریقن کنٹریز تھے. تو یہ جو پیس پلان ہے اس کے لیے وہ سعودی عرب کو ابراہم ایکارڈ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیس پلان اس کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتا ہے. جو ہے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طرح سے حماس کو جو ڈسارم کرنا ہے اور وہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ایک لے کے آنی ہے جس کے لیے کہ انہوں نے آلریڈی اقوام متحدہ سے یہ ریزولوشن پاس کرا لیا ہے اور اس کو اقوام متحدہ کا وہ جو مینڈیٹ انڈر چیپٹر 7 ملا ہوا ہے جس میں یوز آف فورس بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا. تو یہ مرحلہ لیکن کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ حماس سے ہتھیار لینا جو ہے اس میں ظاہر ہے وہ مزاحمت تو کریں گے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مشکل مرحلہ ہے. اس میں ابراہم ایکارڈز جو ہیں اس کی وسعت جو ہے وہ ایشو نہیں ہے اس میں. اچھا جوزف یہ فرمائیں کہ ہماری پاکستان کے وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل کی ٹرمپ صاحب بار بار تعریف کرتے ہیں. رات بھی انہوں نے پھر یہی بات کی ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے بارے میں غزہ پیس پلان کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں. تو پاکستان کے لیے تو خوشی کی بات ہے یہ ایک خوشخبری ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں ان کے ایک سپر پاور کے اچھے تاثرات ہیں. لیکن جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا اور شراب میں. کیا واقعتاً ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بہت خدمات ہیں اور وہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی کسی جال میں تو نہیں پھنسا رہے؟ نہیں میرے خیال یہ جو ہے کنسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اس طرح جال میں دیکھیں کون سا ملک کس طرح پھنستا ہے. اور جو کہنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے البتہ دیکھیں پاکستان کی ایک تو ایک کنسٹرکٹیو رول تو ہے اس سے تو کسی کو جو ہے نا اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کے اندر بھی جہاں پاکستان
एक जो है नॉन परमानेंट मेंबर है इस वक्त, और जाहिर है कि पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उस लिहाज से भी। और पाकिस्तान इसमें जो ये जब इसमें ट्रंप ने जो मुशावरत की थी इसमें हम 8 मुसलमान मुल्कों से, तो उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान शामिल था, और कंसल्टेशंस में जब बाकी सारे मुल्क जो है वो पाकिस्तान को कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत ही कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, और उसमें भी पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल प्ले किया है। तो उसको वो देखें, ट्रंप ने इस तरह तो उस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी इंडिया ने खैर जो है उनको बारहा इंडिया ने उनको जुटलाया कि जो वो कह रहे हैं वो गलत है, जिसको वो पसंद नहीं करते। ट्रंप का एक स्टाइल ज़रूर है कि इसमें जो जब तारीफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब किसी के खिलाफ बोलते हैं तो वो बहुत शदीद उनका होता है, फिर गुस्सा कई बार इजहार जो है उनका उसमें थोड़ा सा वो उस किस्म की डिप्लोमेसी नहीं होती जिस तरह के उनसे पहले के जो अमेरिकन जो सदूर हैं उनका खासा रही है। लेकिन ये इसमें कोई इस किस्म की कंस्पिरेसी इस वक्त नहीं है। मेन चीज़ ये है कि वो मुसलमान जो की मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पीस प्लान के, और जो कि उनको खासी हद तक मिली भी हुई है। सही है। अच्छा, ये जौहर साहब अफ़गानिस्तान से के बारे में बताइए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हैं। एक इंटरनल प्रेशर भी काबुल हुकूमत पे बिल्ड हो रहा है। जो UNDP की आज की रिपोर्ट है वो तो कह रही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। हालिया फिर हमने देखा कि अमेरिका ने भी जो महाजरीन हैं अफ़गान उन पर आज पाबंदी आयद कर दी है, इंटरनेशनली भी इंटरनली भी। लेकिन इस सारे दौरानिए में जो दिल्ली और काबुल की कुर्बतें हैं वो बढ़ रही हैं, और आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा या बेबुनियाद इल्ज़ामात काबुल से लगाए जाते हैं। तालिबान रजीम की ये पॉलिसी आप समझते हैं ठोस है, इसका उनको और अफ़गानियों को फ़ायदा होना है? जी, मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो पॉलिसी है कोई दानिशमंदाना पॉलिसी नहीं, और इसका उनको ही नुकसान होगा इसका। जो है पहले भी इंडिया के साथ देखें, जब उन्होंने इस किस्म के ताल्लुकात बढ़ाए हैं, इस किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ जो है, बेशक वो गनी का दौर था, अशरफ गनी का, कि उससे पहले हामिद करज़ाई का दौर था, या इवन उससे पहले के भी कई दौर रहे हैं नजीबुल्लाह के टाइम पे, या उससे पहले इवन दाऊद जो थे जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी। तो ये लेकिन कभी भी अफ़गानिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ उनके एक पुरअमन और एक जो है ना कोऑपरेटिव किस्म का रिलेशनशिप हो, क्योंकि देखिए उनकी सारी ट्रेड जो उनसी है उसके लिए सबसे आसान राउट जो है, सबसे इकोनॉमिकल राउट पाकिस्तान के ज़रिए बनता है। फिर जो उनके जो ट्राइबल लिंकेजेस हैं आपस में, फिर देखिए फेथ का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, वो भी है एक तारीखी ज़ाहिर है जो है दोनों मुल्कों के अवाम का रिश्ता है। तो उसको सबको छोड़ के वो अगर देखें जो यही हिंदुस्तान के लीडर्स थे जो कुछ अर्सा पहले तक उनको मर्सनरीज कह रहे थे, उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो कि मुहज़्ज़ब भी नहीं थे, तो उनको कैसे उन पे एतमाद कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये उनके शॉर्ट टर्म में तो ये चल सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये पॉलिसी कोई उनके लिए अच्छी नहीं होगी, और उनको वापस उसी पे आना पड़ेगा कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाएं। और उसमें देखें पाकिस्तान क्या रहा है। जी ठीक, सिर्फ एक पॉइंट हमारा जो अहम है कि जी दरअंदाजी पाकिस्तान में बंद करवाएं। आप वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो आपकी स्पेस से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनको ऑपरेट ना करने दें, यही है ना जी। इसमें क्या जो है ना, इसमें कौन सी गलत बात है? खुद उनके लिए भी कोई अच्छा है कि जब भी उन्होंने इससे पहले भी टेररिस्ट ग्रुप्स को जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी थी या दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होने दी थी, तो उसका नतीजा क्या निकला था? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई जो है ना ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि कोई जो है ना थॉटफुल और जो है ना वेल कैलिब्रेटेड पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है उनका जो अभी निज़ाम हुकूमत है वो एक नॉर्मल स्टेट का उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको जो अपने अवाम के लिए उनको जो है ना एक स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए, टैक्टिकली नहीं सोचना चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ایک جو بات چل رہی ہے، جو گزشتہ روز کی سپیچ تھی نواز شریف صاحب کی، کہ احتساب جو ہے ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگ عمران خان کو لائے. سلمان غنی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ سابق ججز ان کا احتساب ہونا چاہیے. اب یہ کتنا قرین قیاس آپ کو لگتا ہے، اور کیا واقعی اب نواز شریف صاحب جب ان کے عددی طور پہ تھوڑی بہتری ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے حکومت بنانے کے لیے، تو وہ احتساب کا مشن پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو احتساب ہر اس شخص کا ہونا چاہیے جس نے پاکستان میں کوئی بھی آئین کے خلاف، قانون کے خلاف کام کیا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کا اینٹی کرپشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی یا نیب کچھ نہیں بگاڑ پائی، تو ان کا، اور جو طاقتور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو احتساب سے بالاتر، ان کا احتساب سب کا ہونا چاہیے. کوئی، ہم مسلمان ہیں ویسے بھی، لیکن مسلمان ریاستوں کے علاوہ جو جمہوری ریاستیں ہیں، جمہوریت میں احتساب بہت ضروری ہوتا ہے، اور ترقی کی بنیاد بھی ہے. جن ممالک میں، جن ریاستوں میں احتساب نہیں ہے، وہ زوال کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں. ہم چین کی بہت زیادہ مثالیں دیتے ہیں. چینی نظام کو ایڈلائز کرتے ہیں جمہوریت. جی بعض لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی اب تو چین کا نظام ہی پوری دنیا میں چلے گا کیونکہ جمہوریت پیچھے ہٹ رہی ہے یا مر رہی ہے. تو وہاں تو سب سے زیادہ احتساب ہے کہ معمولی کرپشن پر پھانسی لگا دیتے ہیں اگلے تو، اور ترقی کی رفتار بھی سب سے زیادہ ہے. احتساب جو ہے وہ بیسیکلی کسی معاشرے کے لیے وہ حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم میں خون کو رواں دواں رکھنے کے لیے اور فاسد مادوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. فاسد مادے جب پیدا ہو جائیں تو آپ کا جسم، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ سب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو ان فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے باڈی کا احتساب کیا جاتا ہے، دوائیوں کے ذریعے، سرجری کے ذریعے. یہی معاملہ قومی سطح پر ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن یہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی جج نے یا کسی اور طاقتور نے خلاف آئین کام کیا ہے، خلاف قانون کام کیا ہے، کسی سے انتقام لیا ہے، کسی کو ناجائز فیور دی ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن میاں صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے شک یہ گزرتا ہے، یا مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ بات جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو احتساب کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے. اس وقت تو باقاعدہ ایک ٹیلی فون کال سامنے آتی ہے کہ ایک جج سے کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں ہمارا جو مخالف ہے. ابھی تو انہوں نے لیمینیٹ کیا نا، دیکھیں کل کی سپیچ میں تو انہوں نے لیمینیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بڑے مجرم ہوئے جو لائے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس سے یہی ہوگا کہ ان کا جو مخالف جیل میں ہے اس وقت، اس سے ان کا جی نہیں بھرا. وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کو لانے والے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو اس سے تو ایک ذاتی انتقام کی بو آتی ہے نا. وہ یہ اعلان کریں، اور وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ وہ حکومت ہے ان کی. پنجاب میں ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے، مرکز میں ان کی بھائی کی حکومت ہے. شروع کریں، بسم اللہ کریں. بھائی سے کہیں کہ جناب کل سے نہیں. آن دی ادر کیس تو اگر وہ ابھی اس کو انیشیٹ کرتے ہیں وداؤٹ میکینزم کے کہ جس پہ سب کو اعتماد ہو. نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں جس نے جرم کیا ہے، یہ جو اس پہ اعتماد ہے عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ سب کو اعتماد ہے. میکینزم کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیب ہے یا جو اینٹی کرپشن ہے، پہلے تو ان کو اسٹرکچرلی تو ان کو ٹھیک کریں نا. ان کو یہ والی نیب پسند ہے نا. وہ تو نیب دیکھیں نا، اب تو نیب ان کی مرضی کی بن چکی ہے. صحیح ہے. اب عدالتیں بھی ان کی مرضی کی، دیکھیں نا 27ویں ترمیم میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. حالانکہ 26ویں ترمیم کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی اسمبلی میں گئے ہوں، کسی اجلاس میں شریک تو نظر نہیں آیا نا ہمیں. بڑے عرصے کے بعد وہ اجلاس میں گئے یہ ووٹ دینے کے لیے، اور ووٹ دینے کے بعد وہ نکل گئے. تو اب عدالتیں بھی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام کرنے والی ہیں. وہ جج اب نہیں رہے جن پر الزام لگتا تھا
کہ جناب وہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یا وہ کسی کے خام خواہ فیور دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ عدلیہ بھی ایسی ہے, انصاف دینے والی ہے, نیب بھی ویسی ہی ہے, باقی ادارے بھی ہیں. تو اب ان کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو حکم دینا چاہیے اپنے بھائی کو کہ جی آپ احتساب کا عمل شروع کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں, تو سب خوش نہیں. ہوں گے. دیکھیں یہ جو کسی کی پرواہ نہ کریں, احتساب کا عمل شروع کریں, یہ عمران خان کے دور میں ہوا, اپوزیشن وکٹمائز ہوئی, اس کو اس کا پولیٹیکل بینیفٹ ہوا. ایک تو پہلو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے نیب کے بارے میں ایک باضابطہ کیمپین بھی چلی. اگر دیکھا جائے کہ اب آ کے وہ یہ عمل شروع کرتے ہیں اور انہی اداروں کے تھرو کرتے ہیں کہ جن پہ تمام لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. اداروں سے مراد نیب ہے یا آپ کے اینٹی کرپشن ہے, یہ جو بھی ہے, ایون لازمی نہیں ہے کہ کسی نے فائنینشیل کرپشن نہیں کیا, عدالتیں ہیں, وہ تو تفتیشی ادارے ہیں نا, اصل تو عدالتیں ہیں. فائنینشیل کرپشن لازمی نہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے بے دریغی یا جو بھی آئین یا قانون سے زیادہ استعمال, کبھی وہ کہہ سکتے ہیں بات. تو وہ تو اس میکینزم میں کیسے وہ مطلب وہ تو وکٹمائزیشن ہی ایک تو پھر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر دیکھیں نا, اگر تو یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کرتے رہیں, لیکن جو ایک طاقتور شخص جو اس نظام کا سمجھا جاتا ہے کہ پشتیبان ہے, اس کو مطالبہ کرنے کی بجائے عمل کرنا چاہیے, عمل درآمد کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے. ورنہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ خام خواہ رونا رو رہے ہیں اور خام خواہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا احتساب کے حق میں ہوں, لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے. انہیں جو بات بھی کرنی ہے, جب وہ لکھی ہوئی چیز ہیں تو اس کا مطلب سوچ سمجھ کے وہ پہلے لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں, پھر وہ بات کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے الٹ اب بات منہ سے نکل گئی, تو سوچ سمجھ کے وہ آئے ہیں. گفتگو میں تو وہ ہمیشہ سے محتاط رہے. ہاں جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.